बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अदालती इस्लाहात से मुतल्लक आइनी तरामीम का बिल कौमी असम्बली में गुज़श्ता रोज़ पेश नहीं हो सका। हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं थे या फिर कोई और ड्रामा था। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ी गेम डाल दी है। वज़ाहत पीटीआई वाले जो हैं एक दिन की ताख़ीर में कामयाब हो गए हैं बिल पेश करने के हवाले से। लेकिन जो ये पुराने सियासतदान है ना, ये घाघ सियासतदान, ये उनकी सोच को या उनकी बसीरत तक ये जो बच्चे हैं ना पीटीआई वाले नौमौलूद सियासतदान, शायद वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये मामला असल में क्या है और जो मेरे पास आपको सुनाने के लिए मालूमात हैं वो कुछ और कह रही हैं। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उससे मुख्तलिफ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा कि पहले भी एक खबर आई थी कि साहिवाल जेल में कोई तैयारियां शयारियां हो रही हैं, कोई बैरकें शहर के खाली करवा ली गई हैं। अब कल भी मेरे पास ये खबर थी लेकिन मैं कल अर्ज नहीं कर सका। ये 11 सितंबर की रात वहाँ हाई अलर्ट हो गया था साहिवाल जेल के बाहर। फौज की जीपें शिपें, रेंजर्स, पुलिस, यानी हलचल सी। ऐसा लग रहा था जनाब जैसे कोई अहम शख्सियत जो है वहाँ आ रही है, या फिर ये लग रहा था कि शायद कोई ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन है अमन अमा के हवाले से जेल के अंदर। तो ऐसी ही सूरत वहाँ लग रही थी और हुटर बज रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। इस सूरत को देखने वाले एक एनी शाहद ने मुझे बताया कि जनाब हमें तो ये लग रहा था कि शायद इमरान खान को अडयाला जेल से साहिवाल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और फ़ोन भी उन्होंने मुझे किया था और उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा था जनाब पता करें अडयाला जेल में क्या सूरत है कि इमरान खान को अडयाला से साहिवाल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो मैंने जब पता किया तो मैंने कहा नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, वो अडयाला में ही है और साहिवाल अभी तक उन्हें मुंतकिल नहीं किया गया। फिर मैंने अपने कुछ ज़राए ज़रूरी दड़ाई इधर उधर पता किया कि जनाब ये जो तैयारियाँ हैं ना ये हैं इमरान खान के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि उन्हें कब साहिवाल जेल मुंतकिल किया जाएगा। जो तैयारियां शयारियां रिहर्सल वगैरह जो नज़र आ रही थी उससे तो लग रहा है कि खान साहब जल्द अडयाला जेल से साहिवाल जेल मुंतकिल होने वाले हैं। 9 मई वाले जो मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ लाहौर में, हो सकता है उनका ट्रायल जल्द शुरू होने वाला हो और उसी ट्रायल के सिलसिले में उन्हें अडयाला जेल से साहिवाल जेल में मुंतकिल किया जा रहा हो। बहरहाल ये पता चले कि अहम शख्सियत जो है कैदी की शक्ल में साहिवाल जेल जो है वो मुंतकिल होने वाली है। ये तो होगी खबर। और दूसरी जो बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाना था अदालती इस्लाहात का, उसमें और भी बहुत सारी आईनी तरामीम हैं जिन पे जो बिल में शामिल हैं। इन तरामीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। तो इसके लिए जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो एक तरह से मरकजी हैसियत इख्तियार करके हुए हैं। उनके पास 5 सेनेटर हैं और 3 उनके पास कौमी असम्बली के अरकान हैं। वैसे तो इनका दावा है कि कौमी असम्बली में हमारी जो है 2/3 अक्सरियत जो है, जो तादाद है वो कह चुके हैं जनाब पूरी कर चुके हुए हैं। और वो कहते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वजाहती नोट जारी किया है, हुकूमत वाले ये कह रहे हैं कि जनाब उसके बावजूद भी हमारे पास जो है वो जो 41 अरकान हैं उनमें से कुछ 6 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाए, वो अभी तक आज़ाद हैं। एक तो खानेवाल से हैं ज़हूर कुरैशी साहब, दूसरा साहिवाल से हैं उस्मान अली साहब, और तीसरा अली असगर खान साहब हैं एबटाबाद से, और चौथे औरंगज़ेब खिच्ची साहब हैं विहाड़ी से, और मुबारक ज़ेब बाजोर से हैं। और उनके बारे में ये पीटीआई वाले कहते हैं जनाब हमारी हिमायत से वो जीते हैं, लेकिन इतलात कुछ और भी हैं कि जनाब नहीं इनका उम्मीदवार और था। लेकिन उन्होंने ये कहा है मुबारक ज़ेब साहब ने कि अगर मेरी बातें पीटीआई ने मानी तो ठीक है, वरना फिर मैं इनको वोट नहीं दूंगा। ज़ाहिर है वो आज़ाद हैं। और असलम गुम्मन साहब हैं सियालकोट से। ये लोग हैं जो हो सकता है उनके कोई राब्ते हों हुक्मरान अथात के साथ और ये वोट दे सकते हैं अपनी मर्जी से आज़ादाना तौर पे। ये आइन के आर्टिकल 63A जो डिफेक्शन क्लाज है उसका इतलाक नहीं होता है इन पे। और अगर ये वोट दे जाते हैं इनको तो इनके पास 213 अरकान हैं, 224 चाहिए
اور اگر مولانا کے اور دیگر لوگ بھی مل جائیں اور یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو پھر ان کے پاس تعداد پوری ہے، میرے خیال 224 سے زیادہ ووٹ جو ہیں یہ لیں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ اور اب تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بھی مشروط طور پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ایک تو ایسی آئینی ترمیم ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے آئین کے آرٹیکل 51 میں ترمیم کی جا رہی ہے، جو بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد 65 ہے نا، اسے بڑھا کر 81 کیا جا رہا ہے۔ اس پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آرٹیکل 63A جو ہے ڈیفیکشن کلاس جو ہے، اور اسی طرح 51 جو مخصوص نشستوں والا اس میں معاملہ ہے، تو ایسی آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں جس سے وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس میں آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہوا ہے، خاص طور پہ 63A والا اور یہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے، ان کو اگر دیکھا جائے تو ایسی ترامیم لائی جائیں گی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ غیر مؤثر آ جائیں گے۔ اور پھر وہی کہ جناب ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں یہ ان کا تبادلہ ہو سکے گا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ۔ کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا، آرٹیکل 200 ہے وہ، اس میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ اور پھر جو آئینی عدالت کی بات میں نے کی تھی، وہ آئینی عدالت کے حوالے سے بھی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ مشروط طور پر آمادہ ہو گئے۔ اور جو ججوں کی عمر کی بات تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں کے ویلاگ میں نے عرض کیا تھا آئینی ترامیم بل پیش کرنے کے حوالے سے، جب وزارت قانون سے میں نے رابطہ کیا تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا کہ جناب اعظم وزیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سید منصور علی شاہ صاحب ہی آئندہ چیف جسٹس ہوں گے۔ اور پھر جو ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافے والی بات ہے، ایسی بات شاید نہیں ہے، اس طرح کی بات میں نے کی تھی۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ حکمران اتحاد والے بھی بار بار جا کے مل رہے تھے، اور پھر جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی جا کے مل رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے، پہلے وہ خصوصی کمیٹی جو تھی وہ قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل تھی سید خورشید شاہ کی سربراہی میں، اب اس میں سینیٹر بھی شامل کر دیے گئے ہیں، یعنی اب وہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی ہے۔ تو اس میں جناب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ پہنچے ہیں، اور وہاں سے جو خبر باہر آئی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافہ جو ہے یہ قبول نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ایک بات انہوں نے کی، تو یہ جب پہلے ہی اس پہ بات ہو چکی ہوئی ہے، اور کل کے بھی علاقے میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں چاہتے کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافہ ہو، یا پھر کسی پیکج کے ذریعے جو چیف جسٹس ہے اس کے عہدے کی میعاد جو ہے آئینی پیکج کے ذریعے مقرر کر دی جائے۔ تو اب اس میں نئی بات کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو وزارت قانون کے ذرائع سے میں نے بات کی تھی اور مولانا صاحب کے ذرائع سے کل میں نے عرض کیا تھا، وہ اب کھل کے بیان کر دیا انہوں نے کمیٹی میں کہ جناب نہیں ہوگا۔ تو پھر اس میں پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ جب جاتے تھے، انہوں نے مولانا کی امامت میں باقاعدہ نماز بھی ادا کی ہے، جو وفد گیا تھا وہاں۔ اب مولانا صاحب کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو جو ججوں کی تعداد بڑھانے کا بل ہے پیش ہو چکا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے کا، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے جیسا کہ ترمیم پیش کی جا رہی ہے تو پھر ججوں کی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ جو مطالبات ہیں نا، یہ پی ٹی آئی کے تحفظات تھے ان کے حوالے سے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو تجاویز آ رہی ہیں یہ اتنی نامناسب نہیں ہے، لیکن وقت صحیح نہیں چنا گیا، غلط وقت پہ ہو رہا ہے۔ اور ان کو یہ شک ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، 3 سال تمام ججوں کی اگر ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس رہیں گے۔ یا پھر کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جو نئی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کے چیف جسٹس ہوں۔
اور اس میں جو ججوں کے تقرر کے حوالے سے جو ان کی اہلیت کی شرائط ہیں وہ وفاقی شرعی عدالت کی طرز پہ ہوں، اور وہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں انہیں بھی وہاں جو ہے جج جو ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہو۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ عمران خان بھی جیل میں بیٹھ کے یہی چیخو پکار کر رہے ہیں، اور وہ نام لے کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مختلف الزامات دھرتے رہتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے بھی اور دلاور خان کے حوالے سے بھی وہ نام لے کے الزامات دھرتے ہیں۔ اور ان کا جو مسئلہ ہے کہ قاضی صاحب کہیں آئینی عدالت کے چیف جسٹس نہ بن جائے، یا پھر یہیں انہیں 3 سال کی توسیع نہ مل جائے ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافہ کے تناظر میں۔ تو ان کا جو مسئلہ تھا، یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ قاضی صاحب کا راستہ کیسے روکتا ہے۔ تو اب میری اطلاع کے مطابق یہ لوگ جو ہیں، یہ جو آئینی عدالت ہے، نئی آئینی عدالت، اس کی تشکیل پہ رضامند ہو گئے۔ شرطیں رکھی ہیں انہوں نے کہ جناب دکھائیں کیسے اہلیت کی شرائط کیا ہوں گی ججوں کی، کیا ریٹائر ججز ہیں وہ لگ سکیں گے، عمر کتنی ہوگی، اور پھر جو انہوں نے جس بات کا اظہار کیا ہے وہ ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی نئی ذمہ داری نہیں ملتی عدلیہ کے اندر، تو پھر ہم اس بل کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں، وہ ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پہ۔ اب حکومت نے پتہ نہیں وہ سنجیدہ کوشش ہے حکومت کی، یا صرف ان کو انگیج کرنے کے لیے ایک ترمیم جو ہے وہ ڈالی گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن سے متعلق آرٹیکل ہیں 215 217 وغیرہ، تو ان میں یہ ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے یا چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کی جو 5 سال کے لیے مدت مقرر ہے، یعنی چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کا تقرر 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ 26 جنوری 2024 کو ختم ہو رہی ہے، یعنی چند ماہ رہ گئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو آرٹیکل ہے 217، وہ کہتا ہے کہ جناب اگر چیف الیکشن کمشنر نہ ہو تو جو عمر کے لحاظ سے سب سے سینئر ممبر ہوگا الیکشن کمیشن کا، وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ کام کرے گا۔ اب انہوں نے جو مجوزہ ترمیم ڈالی ہے اس پیکج میں، آئینی پیکج میں، تو وہ یہ ہے کہ جناب نئے چیف الیکشن کمشنر کے انتخاب تک یا ان کی نامزدگی تک یہ جو الیکشن کمشنر ہیں یہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ بھی ایک خوف تھا کہ جناب 2 ماہ لگ جائیں، 4 ماہ لگ جائیں نئے الیکشن کمشنر پر اتفاق ہونے میں، تو پھر یہی سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں یہی کنٹینیو کریں گے۔ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں۔ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے انگیج رکھا مولانا فضل الرحمان کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی والوں کو انگیج رکھا اپنے ساتھ، یعنی جو ان کی ملاقات تھی وہ طول پکڑ دی گئی، طویل ملاقات ہوئی، اور باہر نکل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا نہیں مان رہے۔ یہ تو مولانا کو منانے گئے تھے کہ جناب آپ آئینی ترامیم، جو بھی آئینی ترامیم ہوں، ان کی مخالفت میں ہمارا ساتھ دیں، لیکن یہ مولانا کے پاس سے مان کے آگے گئے تھے منانے، اور مان کر آ گئے کہ جناب ہم اس پروسیس کا حصہ بنیں گے۔ یہ تو اس پارلیمنٹ کو کہتے ہیں جناب فارم 47 والی پارلیمنٹ، یہ حکومتی فارم 47 والی ہے۔ یہ تو آئینی ترامیم کے حوالے سے پارلیمنٹ کی کارروائی یا عمل کا حصہ ہی نہیں بن رہے تھے۔ اب مولانا نے ان کو اس سسٹم میں داخل کر لیا ہے، تو یہ کامیابی کس کی ہوئی؟ کامیابی یہ مولانا کی ہوئی۔ اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف آخری وقت پہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور میں نے یہ بھی ایک ولاگ میں عرض کیا تھا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ ان کے نمائندے ہیں اپوزیشن میں، نواز شریف اور زرداری کے، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں کہ جناب جو تحریک چلانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو انگیج رکھا جائے،
اور میں نے تو محمود اچکزئی کے حوالے سے بھی ایسے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جناب ان کو انگیج رکھیں، کسی بڑی تحریک کی طرف نہ جانے دیں. آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. جو لب و لہجہ عمران خان نے مولانا صاحب کے بارے میں استعمال کیا ہوا، اختیار کیے رکھا، تو کیا اس کے بعد بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام والے جو ہیں یہ پی ٹی اے کے ساتھ کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ اور پھر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری کیا ہے پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں، تو پھر وہ کس الیکشن کے لیے کمپین؟ اب مولانا صاحب جو ہیں اگر ان کو لے آتے ہیں اس بات پہ جناب، مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ کون سی آئینی ترامیم جو ہیں وہ ضروری ہیں، اتفاق رائے کر لیا جاتا ہے ان پہ، تو پھر پی ٹی اے والے جو ہیں وہ اس پروسیس کا، پارلیمانی کارروائی کا حصہ بن جائیں گے. اور ان کا جو بیانیہ تھا کہ جناب فارم 47 والے ہیں یہ وہ تو کہیں پر دفن ہی ہو جائے گا نا. اب مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بل ہے، ترمیمی بل، اس پہ مزید مشاورت کی ضرورت ہے اور سب کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر پی ٹی آئی والوں کو بھی اگر وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آئینی ترامیم ہے ان پہ غور کرتے ہیں، آپ بھی اپنی تجاویز دیں، حکومت بھی اپنی تجاویز دے رہی ہے، تو مل جل کر ایسی آئینی ترامیم کی جائیں جو اس ملک کے مفاد میں ہوں، اور پھر آپ کے خدشات جو ہیں وہ بھی دور کر دیے جائیں ان دفعات میں. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مولانا صاحب جو چاہتے ہیں، بلکہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ جو آئینی ترامیم ہوں وہ زور زبردستی کے ساتھ جو ہے منظور نہ کروائی جائے، بلکہ افہام و تفہیم کے ساتھ سب کا اس میں حصہ ہو، تاکہ جو متنازع تاثر ہے کہ جناب یہ متنازع ترامیم ہوں گی، اگر پی ٹی اے اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر متنازع والی بات تو گئی نا. پھر جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں عبدالغفور حیدری صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تو بل دیکھا نہیں ترامیم کا، ہمیں تو دکھایا ہی نہیں گیا. اور دوسری طرف پی ٹی اے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو جو ہے سنی سنائی باتوں پہ جو ہے وہ مشاورت کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں تو مسودہ ہی نہیں دکھایا گیا. اب جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق، وزارت قانون کے ذرائع کے مطابق، جو وزیر قانون گئے ہیں اور دیگر لوگ جو گئے ہیں مولانا صاحب سے ملنے حکومت کے، تو انہوں نے تمام جزیات جو ہیں ان بلوں کی وہ مولانا صاحب کے سامنے رکھی. لیکن یہ نہ مولانا نے مانگا کہ یہ مسودہ مجھے دے دیا جائے، نہ انہوں نے مولانا کو مسودہ دیا، لیکن تمام جزیات سے آگاہ کیے. اب جب یہ پی ٹی اے والے جاتے ہیں تو انہوں نے جا کے مولانا سے کہا کہ جناب آپ سے تو مشاورت کر کے گئے ہیں، تو آپ کو تو وہ بل دے گئے ہوں گے، مجوزہ بل جو ہے ترامیم کا، وہ ذرا ہمیں بھی دکھا دیں. تو مولانا صاحب نے ان کو یہی جواب دیا کہ جناب انہوں نے مجھے بل نہیں دیا. تو یہی بات عبدالغفور حیدری صاحب نے باہر آ کہہ دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب حکومتی ٹیم جائے مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، انہیں منانے کے لیے، اور انہیں مجوزہ بل کی جزیات یا تفصیلات سے آگاہ نہ کریں. بہرحال اب جو اسمبلی کا اجلاس ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس، وہ جو سوال و جواب کا سلسلہ تھا اس کے لیے اجلاس جو ہے وہ ایجنڈے پہ تھا، تو وہ جناب اب معطل کر دیا گیا ہے. اور کل یعنی آج 12:30 بجے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بل جو ہے اس میں یہ پیش کیا جا سکے. اور میری اطلاع کے مطابق جو وزیر قانون ہیں اعظم وزیر طارڑ صاحب، وہ یہ بل جو ہے وہ پیش کریں گے. اس سے پہلے مزید مشاورتی راؤنڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ بھی آج 12:30 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا، اور شاید یہ آئینی تقاضا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے ساتھ ہی آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو باقی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جناب، یہ بنیادی ڈھانچے میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ کل بات کریں گے. لیکن جو حکومت ہے وہ میرا خیال ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، اور مولانا نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی شاید پی ٹی اے والوں کو سمجھ نہیں آئی. اور جو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ میرا خیال اپنے بال نوچ رہا ہوگا. اب یہ جائیں گے ان کے پاس بھی کہ جناب یہ باتیں ہوئی ہیں، ہم جناب بڑے کامیاب ہو گئے ہیں. ایک تو جناب قاضی صاحب کا راستہ روک دیا ہم نے، اور دوسرا جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کا راستہ روک دیا ہے. یہ اسی کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں. لیکن جو آئینی ترامیم ہے، جو اصل اچیومنٹ ہے، وہ حکومت کی ہے. اور جو اصل کردار مجھے سمجھ آ رہی ہے
پی ٹی آئی کو انگیج رکھا جس شخص نے، اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ اب ایسی خبریں بھی دی جا رہی ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کے لیے حکومت نے ایک برادر اسلامی ملک کی ایک شخصیت سے فون کروایا۔ مولانا نے انہیں تو کچھ نہیں کہا لیکن مانے بھی نہیں مولانا صاحب۔ تو کیا ایسی شخصیت سے فون کروایا جا سکتا ہے؟ اس شخصیت کو شرمندہ کروانا تھا مولانا کو فون کروا کے۔ یہ میری جو اطلاع ہے اور جو میرا نقطہ نظر ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ حکومتی اتحاد کے ساتھ ہیں، صرف پی ٹی آئی کو انگیج کر رکھا ہے انہوں نے، مجھے یہ لگا۔ پھر اختر مینگل کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جناب اختر مینگل نے کہا جناب میرے 2 سینیٹر ہیں وہ دے دیتا ہوں، لیکن وہ جو لاپتہ لوگ ہیں انہیں وہ آزاد کر دیا جائے۔ بہرحال یہ تو ہے کہ یہ جو بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے بل شل لانے والا معاملہ، اعلان بھی کر دیا اور لگتا تھا کہ ہوم ورک مکمل نہیں ہے، لیکن یہ کسی اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کو اس عمل میں شریک کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ اور پھر جو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں پی ٹی آئی والے بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، بریسٹر گوہر بھی تھے، شبلی فراز بھی تھے، عمر ایوب بھی تھے، اور پھر سنجرانی صاحب بھی تھے، کاکڑ صاحب بھی تھے، سرفراز بگٹی صاحب بھی تھے، وہ تو شاید بلوچستان کے والے سے آئے تھے، تو خالد مقصی صاحب بھی تھے، یہ سارے لوگ تھے۔ اب میرا خیال ہے کہ آج جو یہ پروسیس جو ہے مشاورت والا وہ مکمل ہو جائے گا، اور جیسا کہ جو قومی اسمبلی ہے اس کے جو رولز وغیرہ ہیں اور پچھلا ایجنڈا جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، تو وہ قومی اسمبلی میں یہ بل جو ہے یہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔